बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और उसने हिलाकर रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर लोगों में बहुत बेचैनी है। हमने इस इलाके में बहुत काम किया था। ये इलाका जो है वो बारखान का है और खेतरान कबीला यहाँ पे बड़े लंबे अरसे से सरदारी कर रहा है। और इन खेतरान हुक्मरानों के बारे में जब हम वहाँ पे गए थे तो कुछ लोग कहते थे कि इनके पास निजी जेलें भी हैं और इनके पास अपना एक निज़ाम मौजूद है। इस तरह के इल्ज़ामात सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे वडेरे हैं जिनके ऊपर लगता है कि उनके पास भी अपनी निजी जेलें मौजूद हैं। सरदार अरबाब गुलाम रहीम आपको याद होंगे, उनकी भी अपनी निजी जेलों का बड़ा तस्करा रहा। और बहुत सारे लोग हैं बलूचिस्तान में और सिंध में जो अपनी निजी जेलें रखते हैं और उनके अंदर लोगों को कैद कर देते हैं, गरीबों को, बेबस लोगों को और कमज़ोरों को। ये सारी चीज़ें हमें उस दौरान में पता चली जब हम वहाँ पे रिलीफ का काम कर रहे थे। और अब जो खबर आई है बड़ी अफसोसनाक है। चंद दिन पहले एक खातून की एक वीडियो आती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में वो खातून हाथ में कुरान मजीद उठाकर बैठी हुई हैं और वो लोगों को वास्ता दे रही हैं कि हमें आज़ाद करवाया जाए, हमें आज़ाद करवाया जाए। और सरदार अब्दुल रहमान के पास, ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान इनका पूरा नाम है, इनके बारे में ये खातून क्लेम कर रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान के पास से हम कैद हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बेटी के साथ जो है वो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं और मेरे बेटों को और मुझे वो कत्ल कर देंगे। इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये मिन्नत की उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ के, और कसम खाकर उन्होंने कहा कि हम उनकी कैद में हैं तो हमें आज़ाद किया जाए। बहरहाल ये जो बयान है ये चल रहा था सोशल मीडिया पे और ये काफ़ी वायरल हुआ और मैंने ये बयान पहले देखा था। लेकिन अब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि इस खातून की और इसके दो बेटों की लाशें एक कुएं में से बरामद हो गई हैं, मसख शुदा लाशें। यानी ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में कुएं से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े के बाद जो सूबाई वज़ीर है, क्योंकि जो सरदार अब्दुल रहमान खेतरान हैं वो सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान भी है। और JIT अब बना दी गई है और उनको वजारत से हटा दिया गया है। वाक़या ऐसे हुआ कि ये जो लाशें मिली हैं, इससे पहले खातून की वीडियो वायरल हो रही थी, फिर इनकी लाशें मिल गई। बारखान से करीब ज़िला कोलू, वहाँ पे एक खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन उनकी तदफीन के बजाय जो मरी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्होंने लाशों को उठाया और कोयटा ले गए और वज़ीर आला हाउस के करीब हॉकी चौक है वहाँ पे उनको रख के एहतजाज शुरू कर दिया और धरना दे दिया। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में हलाक होने वाली खातून और 2 बच्चों के शौहर, उनका नाम है जी खान मोहम्मद मरी। उन्होंने BBC को ये बताया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे, जिनमें से 2 बेटे अभी जाँ बहक हो गए हैं और बीवी जो है वो भी अब नहीं रही और 5 बच्चे भी बाकी हैं। उन्होंने कहा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में 2019 से कैद हैं, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरे 5 बच्चे अभी भी उसी निजी जेल के अंदर कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबात तस्लीम होने तक कोयटा में लाशों को वज़ीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज करते रहेंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर बराए मवासलात अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार मोहम्मद खेतरान जो हैं, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ामात मेरे ऊपर गलत लगाए गए हैं, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं उनके ख़ानदान के अपने लोगों ने भी लगाए हैं। अब ये 2 चीज़ें हैं। देखिए, ये कत्ल तो इसी तरफ जा रहा है। अभी जो इतला एक और आई है कल रात को, वो ये है कि 2 बच्चियों की भी लाशें वहाँ करीब से ही बरामद हुई हैं। तो क्या उन्हें भी कत्ल कर दिया गया है? ये जो बाकी बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है? ये बड़े सवालात हैं। और बच्चों को बाजियाब कब करवाया जाएगा, कौन बाजियाब करवाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कब हरकत में आएगी? यानी इधर सियासी मामलात के अंदर हमारी फोर्सेस बहुत जल्दी काम कर रही हैं, लेकिन ये इंसानी हकूक़ का मामला है जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनाएगा, पाकिस्तान की सुबकी का बायस बनेगा और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसियों को एक्टिव होना चाहिए, वज़ीर आज़म को खुद एक्टिव होना चाहिए, वज़ीर दाखिला को
اس کے اوپر ایکٹیو ہونا چاہیے. چھوڑ دیں 1-2 دن کے لیے عمران خان کا پیچھا اور یہ والا کام کر لیں اور جا کر گرفتار کریں ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ قتل کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے اندر یہ جو کھیتران، یہاں پہ سرداری کا بھی ایک رولا پڑا ہوا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے. سردار عبد الرحمان اس وقت جن کے اوپر یہ الزام ہے وہ سردار ہیں اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو ہٹا کر بننا چاہتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے اور انہوں نے میرے اوپر ڈالا ہے، جبکہ وہ ان کے خاندان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردار عبد الرحمان کھیتران کی نجی جیل ہے، یہ ان کا کام ہے. لیکن جس نے بھی کیا انہوں نے ہی ہے. میرے خیال میں تو سب کو ہی گرفتار کر لینا چاہیے اور قانونی کارروائی کی جانی چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے کہ باقی 5 بچے کہاں ہیں اور جو مقتولہ ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. یعنی بچوں کو بھی مار دیا اور ماں کو بھی مار دیا. اور جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں اس کے بعد جو جنازے کے مناظر تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے. جو خاتون ہے ان کا نام گراناز، جبکہ ان کے بیٹوں کی شناخت 22 سالہ محمد نواز اور 15 سالہ عبد القادر کے ناموں سے ہوئی ہے. بارکھان پولیس کے سربراہ نور محمد بڑیچ نے بتایا کہ ان کی لاشیں حاجی کوٹ کے علاقے میں ایک کنویں سے برآمد کی گئی ہیں. تینوں افراد کو گولیاں ماری گئیں لیکن جائے وقوع سے گولیوں کے خول نہیں ملے. ایسا لگتا ہے کہ تینوں لوگوں کو پہلے کہیں اور قتل کیا گیا اور پھر ان کی لاشیں لا کر یہاں ان کنویں کے اندر پھینکی گئی ہیں. اور خاتون کے شوہر خان محمد مری نے اپنی بیوی اور بیٹوں کی جو تصاویر شیئر کی ان میں خاتون کا چہرہ مسا ہے اور یعنی خراب کیا ہوا ہے اور چہرے سے ان کی شناخت ممکن نہیں ہے. اور خان محمد مری نے بتایا کہ ہلاک کیے جانے والوں میں 22 سالہ محمد نواز ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور بچے بھی ہیں اس وقت سردار عبد الرحمان خان کھیتران کی قید میں ہیں. یہ بہت افسوسناک اور بہت دل ہلا دینے والی سٹوری ہے. یعنی یہ ایک ایسا ظلم ہے جس پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر ہمارے آس پاس کہیں پہ ایسا ہو تو کیا ہم سو پائیں گے یا ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں فوری طور پہ اس ملک کے تمام طاقتور لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے جگانا چاہیے اور ظالموں کے خلاف سب کو ڈٹ جانا چاہیے اور ایک دفعہ ان کو نشانہ عبرت بنائیں تاکہ یہ ساری نجی جیلیں پاکستان کے اندر سے ختم ہو اور انصاف ہونا چاہیے اور فوری انصاف ہونا چاہیے. ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا بلوچستان میں ایک سردار نے ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے کچل دیا اور بعد میں ویڈیو ہونے کے باوجود باعزت بری ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا پورا طریقہ کار طے کر لیا ہے اور اس پہ کام شروع کر دیا ہے، جبکہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے دفعہ 144 اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اب ذرا اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ پلاننگ ہے کیا. پشاور میں پلاننگ کیا ہوئی پہلے آپ کو وہ بتا دوں. پہلے مرحلے میں 4 سابق اراکین صوبائی اسمبلی، 1 MNA اور 100 کارکن گرفتاری دیں گے. اور پی ٹی آئی کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارکن ہشت نگری پر دونوں جانب سے GT روڈ کو بند کریں گے جبکہ BRT سروس بند نہیں کی جائے گی. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق ورکر کنونشن کے بعد GT روڈ پر دھرنا دیا جائے گا جہاں ارکان اسمبلی کے ساتھ 100 کارکنان گرفتاری پیش کریں گے. یہ ہے جی وہاں کا. اب آ جائیں پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا اجلاس ہوا ہے. جیل بھرو تحریک کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے. یہاں پر بھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے صدارت کی تھی. جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے. اجلاس میں حتمی شکل انہوں نے دے دی ہے. گرفتاریاں دینے والے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے اعزاز میں پارٹی دفتر میں تقریب منعقد پہلے کی جائے گی اور ڈاکٹر یاسمین راشد گرفتاریاں دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراہ چیئرنگ کراس پر پہنچیں گی. یاسمین راشد نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری سے جیلیں کم پڑ گئیں. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پر پرامن تحریک ہے. ہم نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا ہے. احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے. جیل بھرو تحریک میں پہلی گرفتاری کون دے گا؟ بڑا سوال. پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک جو ہے اس میں جو پہلی گرفتاری ہوگی، بڑا جوش و جذبہ ہے ان کے کارکنوں کے اندر. اور پہلی گرفتاری کون دے گا؟ ہزاروں جو کارکن ہیں انہوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے. صرف ایک شہر کے اندر ہزاروں کارکن آ رہے ہیں اور رجسٹریشن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف اضلاع کے 15,000 سے زائد کارکنوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر رجسٹرڈ کروا لیا ہے. پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا آغاز 22 فروری کو لاہور سے ہوگا. پہلے مرحلے میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ اور سینیٹر ولید اقبال اپنی گرفتاریاں دیں گے. سابق صوبائی وزیر مراد راس
محمد خان مدنی اور فواد رسول بھلڑ بھی گرفتاری دیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 200 کارکن بھی رہنماؤں کے ہمراہ گرفتاری دیں گے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکرز وہاں موجود ہوں گے۔ گرفتاریوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ ہے کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں گے، اور اعظم سواتی نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ہم بدھ کے دن 2 بجے چیرنگ کراس مال روڈ پر جمع ہوں گے، وہاں دھرنا دیں گے۔ مال روڈ پر احتجاج کرنے پر دفعہ 144 کی کارروائی ہوتی ہے، لہذا ہمیں اسی دفعہ کے تحت گرفتار کرنے کا جواز پولیس کے پاس موجود ہوگا۔ دوسری جانب جو حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، اور ملک کے اندر عدم استحکام ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے، اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے گا، قانون توڑنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا، امن دشمنوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں واضح کیا جائے گا۔ یہ اب دھمکی دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پنجاب کے اندر جو کالجز ہیں، سکولز ہیں، وہاں پہ طلباء کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ ان احتجاجوں کا حصہ بنے تو پھر ان کے داخلے نہیں ہوں گے، یعنی اگر وہ امتحان دینا چاہتے ہیں تو اس میں داخلے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس قسم کی بلیک میلنگ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ پاکستان بنانے میں طلباء کا بڑا اہم رول تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح طلباء سے جا کر ملا کرتے تھے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ طلباء کی وابستگی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کو سیاست کے اندر آنا خوشائند ہوتا ہے۔ انہیں موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ کیا ہمیں پاکستان کے لیے بھی انہوں نے حصہ لیا تھا؟ پاکستان جب مشکل میں آیا تو ہمارے جو طلباء ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر رول پلے کیا، اور اب جو یہ دھمکی دی گئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ طلباء زیادہ بڑی تعداد میں اور زیادہ مؤثر طریقے سے اس تحریک کا حصہ بنیں گے اور اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا اندازہ آپ یہاں سے کر دیں کہ میں ایک خبر آپ کے ساتھ گجرانوالہ سے شیئر کرتا ہوں۔ 20 فروری کو جب سب کی نظریں تھیں لاہور میں عمران خان صاحب کے اوپر کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے اور زمان پارک سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے لے کر واپس زمان پارک تک گئے، تو اس کو پاکستان بھر کے میڈیا نے کور کیا۔ لیکن اس وقت گجرانوالہ میں مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور وہ احتجاج بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ یہ اس کی کچھ تصاویر اور مناظر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے صرف امیدوار ہیں جنہوں نے سابقہ الیکشن لڑا تھا۔ پی ایم ایل این یہاں گجرانوالہ میں بہت تگڑی تھی اور بہت زیادہ ان کے پاس گجرانوالہ میں طاقت ہے۔ وہاں عمران خان صاحب کے ایک کارکن ہیں ڈاکٹر سہیل ظفر چیمہ، انہوں نے اور ان کے فیملی کے کچھ اور لوگوں نے مل کر کوئی ریلی نکالی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر لوگ وہاں پہ نکلے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب شہر شہر یہی صورتحال ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں، بلکہ مہنگائی کے لیے جو بھی آواز اٹھا رہا ہے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ اپنی وابستگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں الیکشن میں جانے سے منع کرتی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، ان کے سہولت کاروں کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خوف دلاتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن سے بچو۔ اب ایک اور خبر ہے، خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے استعفے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کو نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ یعنی چیئرمین نیب نہیں چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے، کہ عمران خان صاحب کو وہ گرفتار کریں۔ کچھ غیر مصدقہ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ ہر حال میں عمران خان کو 2 مہینے کے اندر گرفتار کرنا ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے گریزاں رہے کیونکہ کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے پھر جب زیادہ دباؤ بڑھ گیا تو پھر استعفیٰ دینا مناسب سمجھا اور استعفیٰ دے کر اپنی جان چھڑائی، کہ بجائے اس کے کہ میں بھی پورے پاکستانیوں کی مخالفت مول لے لوں اور پاکستان میں اپنا اشتہار بنا لوں اور لوگ مجھ سے نفرت کریں، تو میں استعفیٰ دے کر جان چھڑواتا ہوں۔ عمران خان کو جس نے گرفتار کرنا ہے خود ہی کر لے۔ اور اس کے بعد جاتے جاتے وہ کہہ بھی گئے کہ افسران جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ تو جیسے ہی وہ گئے ویسے ہی نیب نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں طلب کر لیا ہے، اور مبینہ طور پہ ان کی اہلیہ کو جو سابق خاتون اول ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب آخری خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے، اور جو سوشل میڈیا کے صحافی ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ اور کریک ڈاؤن کے سلسلے میں کھوجی ٹی وی چلانے والے طلحہ لبیب کو غداری کے مقدمے میں، یعنی وہی ایک مقدمہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے کاپی رائٹس کس کے پاس ہیں، تو اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور پاکستان میں صحافت کے لیے یہ سیاہ ترین دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور ہر اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو آواز طاقتور لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بہرحال بہت ساری آوازیں مل کے ایک بڑی توانا آواز میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور وہ آواز پورے ملک میں گونج رہی ہے۔ ایسے چپ نہیں کروا پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔